नाज़रीन, आज एक बहुत अहम इशू के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त अपने तमाम तर पड़ोसी ममालिक के साथ कशीदा हैं और ये पहली बार है कि तमाम ही पड़ोसी ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जो है वो जिस किस्म का रवैया अपनाए हुए हैं इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती है। ऐसा क्यों हुआ है? भारत के साथ तो हमारी अजल की दुश्मनी है। भारत के साथ जो हमारी एक रियासती पॉलिसी है, जो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी है, जो हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी है, उसको अगर हम बालाए ताक भी रखें तो अफगानिस्तान के साथ जिस तरीके से वो धमकियां हमें लगा रहे हैं, जो चमन पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर अभी जो सूरत हाल कशीदा हुई, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर जाकर स्ट्राइक्स करना पड़ी और ये जो दो तरफा ताल्लुकात हैं इस नहज तक कैसे पहुंच गए, जबकि हमने देखा कि जब अशरफ गनी की हुकूमत आई तो वो पाकिस्तान भी आए और फिर ये बयान दोनों तरफ से जारी हुआ कि पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान का दुश्मन, अफगानिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन करार पाएगा। क्या इसकी एक वजह ये है कि जिस तरीके से हमारी सिविलियन क़यादत अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हैंडल कर रही है, करज़ाई साहब और रचकज़ई साहब को फ्रंट के ऊपर रखकर, और हमारी जो मिलिट्री क़यादत है उन्होंने अब्दुल्ला और अशरफ गनी के साथ ऑब्वियसली वो ताल्लुकात इस्तवार करना चाह रहे हैं, तो हमारी सिविल और मिलिट्री क़यादत अफगानिस्तान को लेकर गालिबन एक पेज पर नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम ईरान की भी बात करते हैं तो नाज़रीन, ईरान ने ताज़ा तरीन एक धमकी लगाई है। ना सिर्फ ये धमकी पाकिस्तान को लगाई है बल्कि सऊदी अरब को भी लगाई है। सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात की एक तवील हिस्ट्री है, लेकिन पाकिस्तान के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात जो इस नहज पर पहुंच गए हैं। एंड चाइना भी हमारा जो है वो पड़ोसी है और चाइना के भी सफीर ने जो भारत में तैनात हैं उन्होंने अभी सीपैक का टाइटल चेंज करने के हवाले से भी बयान दिया है। गो कि उसको चाइनीज गवर्नमेंट ने अभी रिवोक कर लिया है उनकी जो स्पीच थी उसमें से, लेकिन भर कैफ ये स्टेटमेंट वहां पर दी गई है। तो हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ ये हमारे ताल्लुकात इंडिकेट करते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अब हम वजह तलाश करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की नाकाम खारजा पॉलिसी की वजह क्या है, और बहुत सारे तज्जियाकार अपना तज्जिया देते हुए ये बात भी कर रहे हैं कि जो सिविल मिलिट्री इंतशार है, जो सिविल मिलिट्री तनाव है और हमारे सिविलियन और मिलिट्री क़यादत जो हमारे खारजा अमूर को लेकर एक पेज पर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह है कि हमारे ताल्लुकात ईरान, भारत, अफगानिस्तान सबके साथ इस वक्त कशीदा हो चले हैं। क्या पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में ये सकत, ये सलाहियत रखता है कि इस दलदल से बाहर निकल सके? और इसके साथ साथ जब एक सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट की भी बात आती है जिसका हमारी पार्लियामेंट ने बोला कि हम हिस्सा नहीं बनेंगे, उसके बाद राहील शरीफ साहब का जाकर 39 मुल्क की इस इत्तेहाद को ज्वाइन करना, क्या उसके बाद ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात में तनाव आया है? और अफगानिस्तान भी ये समझता है कि शायद जो असल मामलात हैं वो फौज के हाथ में है, शायद इस वजह से अफगानिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकी। क्या पाकिस्तान इससे बाहर आने की सलाहियत रखता है, नहीं रखता है? वजह क्या हुई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी खारजा पॉलिसी इस हद तक नाकाम हो गई? आज इस पर बात करेंगे। मेरे सीरीज में मौजूद है रऊफ हसन साहब, सीनियर एनालिस्ट है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रीजनल पीस इंस्टीट्यूट के। सर बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। नवीद अहमद साहब ज्वाइन कर रहे हैं जी, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपकी आमद का भी। एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब रिटायर्ड मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी, इस वक्त इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद लतीफ साहब आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। रऊफ साहब, तमाम पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की पुश्त पनाही का इल्जाम आयद कर रहे हैं। पहले ये इल्जाम सिर्फ भारत की तरफ से आयद किया जाता था, अब अफगानिस्तान भी ये बात करता है कि जी पाकिस्तान में सेफ हेवन्स है। अमेरिका डू मोर का मुतालबा करता था, अब ईरान भी ये कह रहा है कि जी ताज़ा तरीन उन्होंने धमकी लगा दी कि अगर आपने एक्शन नहीं लिया अपने बॉर्डर्स के अंदर तो हमें मजबूर होकर आपकी रियासत में आकर ही हमला करना पड़ेगा। ये क्या वजह है कि जब इस किस्म की खबर लीक होती है, डॉन लीक्स में इसी का इशू था कि जी नहीं हमारी इस किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है, हमने देखा कि सिविलियन मिलिट्री की आदत पे और मिलिट्री की आदत सिविलियन पे मलबा डाल रही थी, लेकिन अब जब सब ये बात कर रहे हैं तो डज इट रियली मीन कि हमारी सिफारती और खारजी नाकामी है कि हम ये परसेप्शन क्लियर नहीं कर पाए, या कुछ स्टोरी कुछ और है? थैंक यू। मामलात बहुत सीरियस हो चुके हैं और आज जो ईरानियन चीफ ऑफ आर्मी है उसकी स्टेटमेंट के बाद तो बहुत ही मखदूश हो गए हैं। जब इतने सारे ममालिक अपनी उंगली जो है वो आपकी तरफ पॉइंट करते हैं तो लाजमी बात है कि दाल में कुछ काला होता ही है, तो ऐसा होता है, उसके बगैर नहीं होता, ये फैब्रिकेट नहीं किया जा सकता, इतना सब कुछ फैब्रिकेट नहीं किया जा सकता। और मैं बहुत देर से पाकिस्तान की जो टेरर के ख़िलाफ़ पॉलिसी है जिसको कि पिछले 2-3 सालों से पाकिस्तान की रियासत ये बाबर करवाने की कोशिश कर रही है कि वो इंडिस्क्रिमिनेट है, वो तमाम के ख़िलाफ़ है। मैं हमेशा मेरी ये पोजीशन रही है कि वो इंडिस्क्रिमिनेट नहीं है, वो आज भी डिस्क्रिमिनेट है और आज भी हमने अपने बगल बच्चे जो हैं पाले हुए हैं और उनके ख़िलाफ़ हम ऑपरेट करने से बहुत घबरा रहे हैं, आज भी घबरा रहे हैं। इंडिया को अगर हम एक तरफ कर दें तो कोई वजह नहीं है
کہ افغانستان اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہ ہو پائیں. اگر آپ ہسٹری میں تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں تو افغان یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 47-48 میں آپ کے بہاف کے اوپر لڑا تھا, اور آج کشمیر کا جو حصہ آپ کے پاس موجود ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے. 65 اور 71 کی وارز میں آپ کو ایک ٹروپ بھی اپنے ویسٹرن بارڈر کے اوپر اسٹیشن نہیں کرنا پڑا تھا, کسی نے کوئی تھریٹن نہیں کیا تھا, کوئی انکرشن نہیں تھی. ایران کے ساتھ اگر آپ ہسٹری میں جائیے تو RCD ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ میں آپ لنک تھے, اور پاکستان, ایران اور ترکی جو ہے, اور اس وقت ایران پاکستان کا کلوزسٹ ایلائی تھا. 65 کی وار میں افغانستان آپ کا اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں تھا بلکہ ایران آپ کا اسٹریٹجک ڈیپتھ تھا, اور آپ کے تمام ایئر فورس کے جو پلینس تھے وہ آپ ایرانین ہینگرز میں کھڑے تھے, اور انہوں نے واقعی ایک رول جو ہے کلوزسٹ ایلائی کا جو ہے 65 اور 71 میں پلے کیا. یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے جنرل ضیاء صاحب کے آنے کے بعد, اور پاکستان کی انوالومنٹ میں جہاد کلچر جو ہم نے انٹروڈیوس کیا, اور افغانستان کے افغانستان میں ہم نے ایک انٹرونشن کی آن بہاف آف اے سپر پاور. اس کے بعد سے پاکستان جو ہے وہ نہیں رہا جو کہ اس وقت تک تھا, اور میرا خیال ہے کہ ابھی بہت زیادہ وقت تک وہ نہیں ہو پائے گا جو کہ پاکستان کو ایکچولی ہونا چاہیے. روک صاحب, I beg to disagree here. میرے خیال سے پالیسی شفٹ نہیں آیا ہے ابھی تک ہمارا. دیکھیے میں آئی نہیں کے دور میں جو تبدیلی ہوئی ہے, جو بھی انہوں نے جو جنرل ضیاء صاحب کے زمانے میں جو انٹرونشن کا جو تھا اس کے کانسیکوینسز ہم ریپ کر رہے ہیں نا, آج ہم اسی کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں نا, اس جہاد کلچر کا خمیازہ بھگت رہے ہیں نا, وہ چینج تو نہیں ہوا نا. اور اس کے بعد شفٹ بھی تو نہیں آئی نا, اس کے بعد میں نے تو آپ کو دیکھیں جاری, آپ کہہ رہے دال میں یہی تو میں نے کہا ہے, ایگزیکٹلی میں نے یہ کہا ہے کہ بالکل چینج نہیں آیا. آج بھی صرف ہم نے ایک کام کیا ہے. قصوروار کون ہے؟ اس کی ریاست قصوروار ہوتی ہے. دیکھیے ریاست کی جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ جب تک ریاست کے اہداف کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال ہو, بنے اور استعمال ہو, اس وقت تک ٹھیک رہتا ہے. لیکن اگر ریاست کی فارن پالیسی ویلفیئر آف دا پیپل, لیکن جب پاکستان سیکورٹی اسٹیٹ ہے تو پھر ریاست کیا کرے؟ میں آپ کو بتاؤں نا, جب ریاست کے اہداف شخصیات کے انٹرسٹس کو پروموٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت ریاست جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے لیے چیلنجز کریٹ ہو جاتے ہیں. آج ادارے طاقتور ہو جائے, ریاست کے اندر ریاست کا تصور پیدا ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں؟ میں اس کو ذرا تھوڑا سا آگے لے کے چلوں تاکہ آپ باقی لوگوں سے بھی پوچھ سکیں. اگر آج ہم وہ ایک سو کالڈ جو کولیشن بنی ہے اگینسٹ ٹیرر, اگر ہم اس کی بات کر لیں, اور پاکستان کا یہ فیصلہ کہ ہم نے نہ صرف کہ اس کو ایک فریق بننا ہے بلکہ اپنے ایک فارمر COS کو ہم نے اس کا ہیڈ بنایا ہے, مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سا بندہ ہے فارن پالیسی کا جو اس میں کسی قسم کا کوئی پازیٹو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا. سعودی عربیہ اور ایران کا جو تعلقات ہے اس کے بارے میں کیا وہ ایک ہڈن فیکٹ تھا, کسی پتہ نہیں تھا؟ اور اس میں آپ جب فریق بنتے ہیں, انسپائٹ آف اے 20% شیعہ پاپولیشن ان دس کنٹری, اور آپ اپنے ملک میں ایک آپ ایکچولی ڈیوائڈ کریٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ایک انٹرا مڈل ایسٹرن وار کا ایک حصہ بنے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میں وارن کر رہا ہوں, پہلے بھی 2-3 پروگرامز میں آج میں آیا ہوں, اور میں نے کہا ہے کہ یہ جو اس کے کانسیکوینسز ہیں یہ جہاد کلچر کے کانسیکوینسز سے زیادہ آپ کو نیچے ڈبو سکتے ہیں. تو ہماری جو پالیسیز بن رہی ہیں, اور یہ میں اس میں جو ایک اور پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں ریاست کا انٹرسٹ آپ نے سامنے نہیں رکھا, اس میں آپ نے اپنے رولرز کا انٹرسٹ جو ہے ان کی ذاتی کمٹمنٹس اور ان کی ذاتی انوالومنٹ ود دی سعودی اور دیکھیے, اور آج یہ جو اگر خدا نخواستہ وہ ساری جو اس وقت تک مجھے پلان لگ رہا ہے کہ جی آپ نے ایران کو کنٹین کرنے کی کوشش کرنی ہے, تو اس کا جو بیٹل گراؤنڈ بنے گا وہ بلوچستان بنے گا. یہ ساری لڑائی جو لڑی جائے گی ایران کے خلاف یہ بلوچستان سے شروع ہوگی. بلوچستان ایک ریسٹ پروونس ہے پاکستان کا, اور ایران جو ہے وہ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان کا اس لڑائی میں فریق بننا جو ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹس کے اوپر آپ کو انہوں نے بڑے سخت طریقے سے آپ نے نبی صاحب نے یہ تو بتا دیا کہ یہ ہسٹری کیا ہے, ہو کیا رہا ہے, پالیسی شفٹ آئی نہیں, دال پہ کچھ کھالا ہے سر. لیکن اس کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری سویلین اور ملٹری قیادت ہماری خارجہ پالیسی سے متعلقہ امور کو لے کر ایک پیج پر نہیں ہے, نہ بھارت کے حوالے سے, نہ چائنا کے حوالے سے, نہ افغانستان کے حوالے سے, نہ ایران کے حوالے سے. اب ایسی صورتحال کے اندر مجھے بتائیے کہ منتخب حکومت کیا کرے جب ریاست کے اندر ریاست کا کلچر پنپ رہا ہے. دیکھیے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب بھی آتے ہیں فارن منسٹر نہیں رکھتے, اور he's too scared na sir کہ a minister would be easily manipulated, so I rather have it in my own command. I would narrate the facts rather than judgments instead. اور یہ جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ ایمبیسڈرز لگاتے ہیں, جو فارن پالیسی ایکچولی بنتی ہے اس کے لیے کیا اہداف ہیں اور کون اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا, اس کا بھی ایک سیریس فقدان ہے. پورا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ٹاپ ٹو باٹم نہیں ہے. جو بات ہے کہ مکمل طور پہ فارن پالیسی فیل ہو چکی ہے اور یا انسٹیٹیوشنل کلیش ہے, اس پہ میں سیریسلی ڈس ایگری کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان, آپ ایک نیبرہڈ میں رہتے ہیں اور نیبرہڈ کے اپنے انٹرنل مسائل ہیں. انڈیا کے اندر ایک خاص طرح کی حکومت ہے
جس کو کوئی اپیز نہیں کر سکتا انلیس کہ سینا واجد جائیں اور وہ انڈیا سے لون لیں Su-35 پلینز لینے کے لیے رشیا سے, اور وہ کہیں, اور وہ کس کے خلاف یوز کریں گے؟ تین طرف تو بھارت ہے, یا تو اس طرح کا ریلیشن شپ ہو, یا نیپال جیسا ریلیشن شپ ہو, یا بھوٹان جیسا ریلیشن شپ ہو, اور سری لنکا سے وہ آلریڈی پرٹربڈ ہیں کیونکہ سری لنکا اور مالدیوز جو ہیں ان کے چائنا سے بھی اچھے تعلقات ہیں, سعودی عربیہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں. ایران کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں, ایران کے اندر پاکستان سے کہیں زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ پاسداران انقلاب IRGC اور پولیٹیکل گورنمنٹ کے اندر جو ٹسل ہے. حالانکہ روحانی از ناٹ اے ریفارمر, روحانی واز ویری کلوز ٹو خامنائی, اور جب ان کو لایا گیا تو اسی طرح لایا گیا. دیر از اے ہسٹری ٹو اٹ. اور یہ جو پاکستان کے اندر ایک نوشن ہے 20%, دیٹ از آلسو فلاڈ. سو پہلی بات تو یہ کہ بیس لائن کیا ہے کہ فیکٹس یہ ہیں کہ روحانی کی پریزیڈینشیل کیمپین از ایٹ آڈز ود IRGC. جناب ظریف صاحب پاکستان آتے ہیں, پاکستان کا اور سرتاج عزیز اور ان کی آپس میں میٹنگ ہوتی ہے اور بڑا کلیئر ایک پروسیجر طے ہو جاتا ہے. لیکن وہ جنرل صاحب جو ہیں IRGC اور اس کو پاسداران والے, وہ آگے سے بول رہے ہیں. اور کیا یہ اسٹیٹ کی تھریٹ ہے؟ پاکستان نے آج فورن آفس نے بلایا اور پوچھا کیا ہے, انہوں نے یہی سوال کیا ہے کہ یہ کس کی طرف سے آیا ہے, یہ کیا اسٹیٹ کی پالیسی ہے, یا ایک آرمی چیف نے کہا ہے جس کو ہم جانتے ہیں وچ از ویورڈ. IRGC ایک پیرلل حکومت ہے, ان کا اپنا میڈیا ہے, ان کی اپنے انسٹیٹیوشنز ہیں. اب تو وہ فورن منسٹری کو ڈائریکٹ اصل چل رہی ہے. لیکن اس طرح پہلے بھی تو تھریٹس نہیں آئے نا اتنے لیول کے اوپر ایران. میری گزارش سنیے, اصل میں یہ سارا شروع ہوا ہے ایران کے حوالے سے, جب سے ایران میں یہ نیوکلیئر ڈیل ہوئی ہے. روحانی کی حکومت اور ظریف اور روحانی ان لوگوں کو سسپیکٹ کر رہے ہیں, یہ جو ہارڈ لائنرز ہیں جو سیریا کے اندر جنگ کرا رہے ہیں, جو یمن میں ہیں, جو نائجیریا, سینیگال, ایریٹریا, ہر جگہ پہ انہوں نے they have infiltrated and they are trying to infiltrate in Pakistan also. اس سارے تناظر میں یہ ٹسل اب بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور الیکشن جو ہے اس میں سیریس ایک باؤٹ چل رہی ہے کہ کون جیتے گا, رئیسانی آئے گا اور روحانی آئے گا. اور الیکشنز کی جو کیمپین ہے اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس طرح فری اور جو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. افغانستان کا بھی یہی مسئلہ ہے, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, دے آر ہٹنگ اس بلو دیئر ویٹ اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو چیو وچ دے کین ناٹ ریئلی چیو. سو یہ مسائل پاکستان کے اپنی جگہ پہ ہوں گے, لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے, چاہے اسے آپ چابہار نیٹ ورک کہیں جس میں انڈیا, ایران اور افغانستان ساتھ ساتھ ہیں, ان کی ایک جوائنٹ اسٹریٹجی ہے کہ پاکستان کو ہم تین طرف سے پریشرائز کریں. آئی ڈونٹ تھنک یو کین سنگل آؤٹ اینڈ بی اپولوجیٹک اباؤٹ دس کہ جی پاکستان کی فارن پالیسی ناکام ہو گئی ہے اس لیے سارے ہمارے خلاف ہیں. تینوں ملکوں کے اندرونی مسائل ہیں. اگلے سال الیکشن ہے افغانستان کے اندر, حکمت یار صاحب کابل میں آ چکے ہیں, کیا فرسٹریشن نہیں ہے؟ کیا پختون لوگوں نے ویلکم نہیں کیا حکمت یار کو؟ افغانستان کے اندر پاور ویکیوم نہیں ہے, لیڈرشپ کرائسس کب سے چل رہا ہے؟ ہم اپنے اوپر لوگوں کی ناکامیوں کو پاکستان اون نہیں کر سکتا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹیکن سرٹن اسٹیپس وچ آر ان پاکستان نیشنل انٹرسٹ. جنرل راحیل کا جانا بالکل پاکستان کے انٹرسٹ میں تھا ان اے لارجر کانٹیکسٹ, اور جس کو کوئی سپریم کو پارلیمنٹ کی قرارداد چیلنج نہیں کرتی. انہوں نے صرف یمن میں فوج نہ بھیجنے کی بات کی تھی. پاکستان شوڈ ہیو اینڈ شوڈ اینڈ آلویز اسٹینڈ بائی اٹ. اوکے, اب میں ذرا ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. رؤوف حسن صاحب کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی تمام محاذوں پر ناکام ہو چکی ہے, اور اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمارے تمام تر ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ کشیدہ ہیں. لیکن میرے دوسرے تجزیہ کار کا یہ ماننا ہے کہ ان سٹیٹس کے اپنے انٹرنل کانفلکٹس اور ایسی سچویشنز ہیں جس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی کا ان سے تعلق نہیں بنتا ہے. آپ کس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ملکوں کے اندر اگر سپلٹ ہے, پرابلم ہے, تو وہ تو اس ملک کا مسئلہ ہے نا. پر جب ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف بیان جاری کر دے تو پھر تو ہمیں اس کے بارے میں ہمارے تحفظات ہوں گے, اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ایک دوسرے سے تعلقات ٹھیک کیے جاتے ہیں نا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سفارتکاری کا مسئلہ ہے, ہمارے ہاں فارن پالیسی کا پرابلم ہے. ہمارے ہاں آج تک ہم اپنا جو ہمارے جو ہیں وزیر خارجہ پالیسی جو ہے ہماری فارن پالیسی, وہاں میں ہم فارن منسٹر نہیں لگا سکے. کیوں نہیں لگا سکے؟ کیا پورے ملک میں شور نہیں مچا ہوا کہ ہم نے اپنا وزیر وہاں کیوں نہیں لگایا؟ کیا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ ہم کسی وزیر پر اعتماد نہیں کر سکتے کہ جی بس پھر پرائم منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے اپنے ہاتھ میں فارن پالیسی رکھنی ہے اور وہ نہیں کسی اور کے سپرد کرنا چاہتے؟ کیوں؟ کسی بنانا اسٹیٹ بھی دنیا میں اگر آپ لیں تو دیکھیں, یہ جو وزراء کی پروٹوکول ہوتی ہے اس کا ایک اپنا ویٹ ہے.
اور جب تک آپ وزیر جو ہے اتنے بڑے ادارے کو نہیں دیتے تو وہ ادارہ کیسے اپنا کام صحیح طریقے سے کرے گا؟ یعنی بات یہ ہے کہ ہمارا جو دفتر خارجہ ہے وہاں جتنے معاملات ہیں چونکہ وزیر صاحب نہیں ہیں تو وہ سارے کے سارے فائلیں جو ہیں وہ تو پرائم منسٹر کے پاس بھیج دی جاتی ہیں. پرائم منسٹر صاحب مصروف ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر فیصلے نہیں ہو پاتے. کیا یہ طریقہ ہے دفتر خارجہ کو چلانے کا؟ پاکستان کے سب سے بڑے مسائل جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہمارے اس وقت خارجی سطح پر, اور وہاں ہمارے وزیر نہیں ہیں. جہاں تک تعلق ہے شاہد لطیف صاحب یہ بھی ذرا مجھے بتا دیں کہ جب دوسرا کوئی ملک یہ تصور کرنے لگے کہ پاکستان کے اندر جو ہے اصل معاملات تو فوج کے ہاتھ میں ہیں اور ہم بیک چینل جو ہے وہ استعمال کریں اور وہ پاکستان کے اندر آئیں اور وہ پہلے فوج کے سربراہ سے ملنا چاہیں, راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ ایک قیادت سنبھالیں ایک ایسے اتحاد کی اور جس میں کابینہ کی کمیٹی برائے قومی سلامتی کو اگنور کیا جائے, جہاں پر پارلیمنٹ جیسے فورم کو جو ہے وہ بے توقیر کیا جائے, تو وہاں پر مجھے بتائیے پھر آپ پھر کسے قصوروار سمجھتے ہیں؟ کیا یہ پھر پاکستان کی سویلین حکومت کی خارجہ پالیسی ایک فورن منسٹر نہ ہونے کا فیلئر ہے؟ نہیں دیکھیں نا, بات تو وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ وزیر کیوں نہیں لگایا دفتر خارجہ میں, ہمارا وزیر جو ہے وہ کیوں نہیں لگایا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے, کیا یہیں سے معاملے ناکامی کی طرف نہیں شروع ہوتے ہیں؟ اگلی بات, کیا پارلیمنٹ میں ہم یہ مسائل لے کر آتے ہیں جو ہمارے خارجی مسائل ہیں ان پر ڈیبیٹ ہوتی ہے؟ سر یمن کی جنگ کے اوپر پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن راحیل شریف صاحب جو ہے وہ گورنمنٹ سے NOC لے کر چلے گئے. نہیں دیکھیں, یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ نے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا یمن میں فوج بھیجیں یا نہ بھیجیں, یہ اس وقت کی بات ہے. تو جو فیصلہ ہوا اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. کیا فوج نے کہا کہ فوج ضرور جانی چاہیے یا فوج نے اس سے کوئی بغاوت کی ہو؟ ہرگز ایسا نہیں. سر اس کا صرف یہ فوج بھیجنا تو نہیں تھا نا, اس کا حصہ تو یہ بھی تھا کہ کسی سیکٹرین کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنیں گے پاکستان. نہیں, وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. وہ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا میں اس کے خلاف ہوں. میں نہیں مانتا کہ یہ صحیح فیصلہ ہوا ہے جنرل راحیل شریف کا جانا, جب تک خاص کر یہ جو بھی اتحاد ہے اس کے اغراض و مقاصد صحیح طرح سے سامنے نہ آتے, ہم نے کیسے اس کی سربراہی جو ہے وہ قبول کر لی. میں تو اس کو نہیں اس کو سپورٹ کرتا. یہ ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے اور اس سے معاملات جو ہیں وہ مزید بگڑیں گے. یہ کیسا اسلامی اتحاد ہے جس میں بہت سارے اسلامی ممالک شامل نہیں. ٹھیک ہے, تو نوید صاحب یہاں پر جو اگری کر رہے ہیں کہ راحیل شریف صاحب کو جانا چاہیے, بلکہ میرے روف صاحب یہ نہیں سمجھ آتی. ایک تو یہاں یہ کوشچن کیا گیا کہ میرے 20% کو ہی went to the extent of calling it flawed. میں کہتا ہوں کہ اگر 0.5% بھی شیعہ پاپولیشن ہے, 1% بھی ہے, even then a state has to be sensitive that we have a Shia population. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس قسم کی چوڑی جو ہم کھینچ کے لاتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کو سیکٹیرین کانفلکٹ میں نہیں کرے گی, اندر کرے گی. We are right in the midst of it basically. ہم ڈال چکے ہیں. Let me finish. Then you have all the time in the world. Pakistan is already in the thick of it. اور کوئی طریقہ نہیں کہ پاکستان کو آپ اس سے نکالیں گے. جنرل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل شاہد لطیف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد آن ٹاپ آف اٹ مجھے جو آرگومنٹ دیا گیا وہ یہ دیا گیا ہے, اور دس از ہلیریس. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں اپنا جا کے کہ اگر ہم اپنا جنرل نہ بھیجتے تو انڈیا اپنا جنرل بھیج سکتا تھا. یہ I've got half a dozen people who have sat in a program with me and said it. Wow. تو انڈیا اپنا جنرل دیکھیے. یہ مایوپک پالیسیز ہے پاکستان کی, جہاں اسٹیٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ سبسروینٹ ہو جائیں اور کیپٹو ہو جائیں اپنے انڈیویجولز اور آپ کے رولرز کے انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے, وہاں ریاستیں ختم ہو جاتی ہیں. بالکل. اور ریاستوں کو بچانا اگر آپ نے ہے تو آپ کو آزاد کرنا پڑے گا, آپ کو ایک آپریٹو فورن آفس چلانا پڑے گا, آپ کو یہ جو پاورز ہیں جو کہ ایک شخصی اولیگارک نے اپنے اندر ہر چیز جو ہے وہ اپنے اندر اس نے جمع کی ہوئی ہے, اس کو وہاں سے نکال کے انسٹیٹیوشنز کو آپ کو ڈیوالو کرنا پڑے گا تاکہ وہ ریاست کے انٹرسٹ میں پالیسیز بنائے, اور وہ بہت امیڈیٹ انٹرسٹ, شارٹ ٹرم انٹرسٹ, لانگ ٹرم انٹرسٹ. یہاں ہم کسی ایک فیملی کو پروموٹ کرنے کے لیے ملک